बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या बुरी ख़बर है। अदालत उज़्मा से इमरान ख़ान के लिए ख़तरे की घंटी। इस ख़बर की तफ़सीलात तो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहबा के दो बड़े अहम मुकदमात, जिसमें एक 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा, उसकी सरफराज डोगर साहब ने समाअत की है। अदालती कार्रवाई का अहवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया है। इमरान ख़ान ईद जो है वो जेल में करेंगे, जेल से बाहर करेंगे। दूसरा केस है तोशाखाना 2 का, जिस पर जस्टिस खादम हुसैन सोमरो साहब ने समाअत की है। और इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई में तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को एक रिलीफ भी मिला है। लेकिन कमरा अदालत नंबर 1 में इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं, जो वकला थे, जो रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, उनकी सरजनिश भी की गई है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से, अदालत की जानिब से। तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट में होने वाली मुकदमात की समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या बुरी ख़बर है उसकी तफसीलात, फिर जो और डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात पे आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज से वो चैनल सब्सक्रिप्शन वाला जो मामला है, जो इस्तदा है, वो मैंने ख़त्म कर दी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहले नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस में आप जानते हैं कि अदालत ने, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने, जिसमें जज शाहरुख अंजुमन साहब थे, इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया, साथ में जुर्माना भी किया गया। अब इस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गईं, उन अपीलों पे एतराज़ात लग गया। पिछले दिनों जब इमरान ख़ान साहब अलील हुए तो मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरान ख़ान साहब की ज़मानत के लिए, इमरान ख़ान साहब की सज़ाओं की मौतली के लिए, फ़ैसलों की मौतली के लिए जो तोशाखाना 2 केस में 190 मिलियन पाउंड केस में जो दरख्वास्तें दायर हुई, उसमें पता ये चला, वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फ़ाइल करने पे ट्रांसपायर ये हुआ कि तोशाखाना 2 केस की अपीलों के ऊपर, सज़ा मौतली की दरख्वास्तों के ऊपर तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं, और उसमें जो मयाद है एतराज़ात दूर करने की, वो मयाद भी गुजर चुकी है। जिसके बाद सलमान सफदर साहब ने एक और मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि हमें तो इन एतराज़ात का इल्म ही नहीं था। तो वो जो दरख्वास्त थी कि एतराज़ात का इल्म नहीं था, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए, उस पर आज समाअत हुई, जिसमें रिलीफ ये मिला है कि खादम हुसैन सोमरो साहब ने दोनों अपीलों पर, तोशाखाना 2 केस की जिसमें इमरान ख़ान साहब की है, बुशरा बीबी साहबा की, दोनों पर नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। सलमान सफदर साहब पेश हुए, सलमान अकमदादा साहब पेश हुए, इमरान ख़ान साहब की हमशीर गान पेश हुई। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमें तो इन अपीलों के ऊपर लगे एतराज़ात का इल्म नहीं था। हमने जो दरख्वास्तें दायर की थी, उसके बाद जब खान साहब की अदालत का मामला आया तो हमने सस्पेंशन के लिए रजू किया, उस पर हमें एतराज़ात का इल्म हुआ। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो बिला जवाज़ हैं, उन एतराज़ात का कोई जवाज़ ही नहीं, माइनर एतराज़ात थे। एक एतराज़ ये लगाया गया कि वकालतनामा पुराना है, उस एतराज़ को वहीं पे जब एजिटेट किया गया, ख़त्म कर दिया गया। एक एतराज़ ये लगाया गया कि जो अपीलें हैं उनके साथ फ्लैग्स नहीं लगाए गए, जिस पर जज साहब ने जब इस्तफसार किया तो सलमान सदर साहब ने कहा कि हमने कम बेश तमाम एतराज़ात रिमूव कर दिए हैं। जिस पर खादम हुसैन सोमरो साहब ने कहा कि जब एतराज़ात आपने रिमूव कर दिए तो फिर एतराज़ात के साथ ही आपकी पटिशन क्यों लगी है। तो जज साहब ने हुक्म दिया कि तमाम एतराज़ात ख़त्म करके जो मेन अपीलें हैं, मरकज़ी अपीलें हैं सज़ा के ख़िलाफ़, उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और एतराज़ात उन पर ख़त्म किए जाते हैं। और साथ में जज साहब ने यह भी हुक्म कर दिया कि अगर कोई एतराज़ रह गया है तो वो 7 दिन के अंदर आप दूर कर लें। जिस पर सलमान सफदर साहब ने जज साहब का, खादम हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया, और इससे पहले वो दरख्वास्त कर रहे थे कि आपकी अदालत में पहली मरतबा आए हैं तो हमें बग़ैर रिलीफ के मत भेजिएगा। जिस पर खादम हुसैन सोमरो साहब ने कहा कि मैं आपको खाली हाथ नहीं भेज रहा, आपकी दरख्वास्त पे एतराज़ात ख़त्म करके नंबर लगाने का हुक्म भी दे दिया है। अब आ जाते हैं जो इमरान ख़ान साहब का दूसरा मुकदमा, बुशरा बीबी साहबा का 190 मिलियन पाउंड वाला, अलकादर ट्रस्ट वाला, जिस पर आज 12:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अब इसमें सरफराज डोगर साहब के साथ जो दूसरे जज हैं वो जस्टिस आज़म खान साहब हैं। जब केस कॉल किया गया, कमरा अदालत PTI के लोगों के साथ, रहनुमाओं के साथ, वकला हज़रात के साथ, इमरान ख़ान साहब की बहनें भी मौजूद थी, भरा हुआ था। लेकिन होता यह है कि जब जज साहबान आके बैठते हैं, केस कॉल होता है, तो PTI के लोग, PTI के वकला सलमान सफदर साहब के साथ रोस्टम पे खड़े हो जाते हैं।
جس پر عدالت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سرفراز ڈوگر صاحب ریمارکس دیتے ہیں کہ یہ سارے وکلاء اٹھ کے روسٹم پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ جب سلمان صفدر صاحب، عمران خان صاحب بشریٰ بی بی صاحبہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آرگو کریں گے تو باقی لوگوں کا کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں، تو آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں۔ بلکہ جج صاحب نے سوال بھی کیا کہ کیا آپ اس طریقے سے روسٹم پہ آ کے کھڑے ہو کے جب کیس کال ہوتا ہے تو کیا آپ عدالت کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ویسے ناظرین دباؤ، عدالت پہ دباؤ ڈالنے کا ایک ٹیکٹس بھی ہوتا ہے کہ جھمکٹا جو ہے وہ روسٹم کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ یہ ہم عام طور پہ عدالتوں میں اس طرح کا رویہ مختلف کیسز میں مختلف سائلین یا ان کی لیگل ٹیم کا ہم دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال جج صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ روسٹم سے ہٹ جائیں۔ اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب علیل ہیں، ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے، ان کا پروسیجر ہوا ہے، اور اس دوران عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کرائی گئی، فیملی کے ساتھ ملاقات کو رسائی نہیں دی گئی، عمران خان کے ذاتی معالجین کو رسائی نہیں دی گئی، تو ایک نیا کاز آف ایکشن ہے۔ تو ہماری استدعا آپ سے یہ ہے کہ جو مرکزی اپیلیں ہیں انہیں آپ سماعت کے لیے لگا کے خان صاحب کی جو سسپینشن اپلیکیشن کی درخواست ہے اس پہ عمران خان صاحب کی سزا معطل کر کے انہیں ضمانت پہ رہا کر دیں۔ اور ساتھ میں بشریٰ بی بی صاحبہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ خاتون ہیں، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ہماری اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ چلی آ رہی ہیں۔ اور ساتھ میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ 5 مرتبہ ہم نے درخواستیں دائر کی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، لیکن اس پہ ارلی ہیئرنگ جو ہے وہ فکس نہیں ہو سکی۔ سرفراز ڈوگر صاحب کے سامنے جب سلمان صفدر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے، ہمارے مقدمات سنے جائیں، تو سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ ابھی تو تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن 5 آپ ارلی ہیئرنگ کے اپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں وہ تمام جلد سماعت کی متفرق درخواستیں وہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں، اس میں آپ نے جس ہفتے کے لیے تاریخ مانگی تھی وہ ہفتے گزر چکے ہیں۔ جس پر تاریخ کی دوبارہ بات ہوئی تو پھر سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ کیا کہ 11 مارچ کی جو تاریخ ہے وہ دے دی کہ 11 مارچ کو فیصلہ ہوگا، جو درخواستیں عمران خان صاحب کی کنوکشن کی سسپینشن کی ہیں ان پہ 11 مارچ کو سماعت کریں گے۔ اب 11 مارچ کو عمران خان صاحب کی سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں، بشریٰ بی بی صاحبہ کی سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں نہیں ہوتی، عید دونوں کی جیل میں گزرے گی یا جیل سے باہر گزاریں گے، یہ فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 11 مارچ کو ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی خبر کی بات کر لیتے ہیں۔ نازیہ اڈیالہ جیل میں جو پاکستان تحریک انصاف کی اسیر قیادت ہے، پہلے تو پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، ایجاد چودھری صاحب ہیں، ان کی طرف سے چیف جسٹس یحییٰ عفدی صاحب کو ایک خط لکھا گیا۔ اب اس خط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب علیل ہیں، عمران خان صاحب کو ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی جا رہی، عمران خان کی فیملی کے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ساتھ میں ماضی کا حوالہ دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ عفدی سے معاملے کا نوٹس لینے کا جہاں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، علاج معالجہ بہتر نہیں ہو رہا، چیف جسٹس یحییٰ عفدی صاحب نوٹس لیں۔ ساتھ میں کہا گیا کہ جب 2009 میں نواز شریف علیل ہوئے تھے تو نواز شریف کو سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا، نواز شریف کو ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان تک رسائی دی گئی تھی، اور فیملی اور معالجین بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اب ناظرین یہ جو لیٹر ہے اسیر قیادت کا جو کہ چیف جسٹس یحییٰ عفدی صاحب کو لکھا گیا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ پچھلے 3 دن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج اس موقع پہ کیا گیا جب عمران خان صاحب کو یحییٰ عفدی صاحب کے بینچ سے ایک بہت بڑا ریلیف ملا۔ عمران خان صاحب کی انفراسٹرکچر جو اپلیکیشن تھی، غیر مؤثر جو درخواستیں تھیں، جب عفریدی صاحب کے بینچ میں ٹیک اپ ہوئیں اور بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں، لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ یہ غیر مؤثر نہیں ہوئیں۔ اب وہ غلط بیانی ثابت ہوئی کمرہ عدالت کے سامنے، جب اٹارنی جنرل کی رپورٹ آئی کہ جس رپورٹ کے بارے میں عدالتی آرڈر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رپورٹ 2023 میں جمع کروا دی گئی تھی، جب عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے، اب تو خان صاحب اڈیالہ جیل میں آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی عدالت نے آگے جا کے سلمان صفدر صاحب کو عدالتی معاون بھی مقرر کیا، سلمان صفدر صاحب کی عمران خان سے ملاقات کا بھی حکم دیا، اور ان کو ایمیکس کورائی عدالتی معاون فرینڈ آف کورٹ بھی مقرر کیا۔ اب اس کے بعد وہ رپورٹ آ گئی، اس رپورٹ کی روشنی میں جو مقدمہ تھا عمران خان صاحب کا اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن کیا ہے، ان احکامات کے ساتھ کہ ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بہترین ڈاکٹر سے، امراض چشم کے بہترین ڈاکٹر سے عمران خان صاحب کا ایگزامینیشن کرائے گی میڈیکل،
اور ساتھ میں جو استدعا تھی علیمہ خان صاحبہ کی، لطیف کھوسہ صاحب کی کہ ذاتی معالجین کو رسائی دی جائے، فیملی کے لوگوں کو رسائی دی جائے، عدالت نے اس استدعا کو انٹرٹین نہیں کیا، لیکن طے یہ پایا اس دن کہ لیونگ کنڈیشن والا معاملہ، خان صاحب کا جو میڈیکل آنکھوں کی علالت والا جو معاملہ ہے اس کو تو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، ڈیالہ جل کی انتظامیہ بھی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ دونوں رپورٹس میں عدالت نے ڈکلیئر کیا اپنے فیصلے میں کوئی ایسا فرق نہیں، بلکہ دونوں رپورٹ ایک دوسرے سے کلیبوریٹ کرتی ہیں۔ بلکہ اس رپورٹ سے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے وکیل نے جو رپورٹ جمع کرائی اس میں خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ قید تنہائی والا بیانیہ اس رپورٹ کے بعد پٹ کے رہ گیا۔ اب وہ کیس عدالت نے ڈسپوز آف کر دیا، لیونگ کنڈیشن کی حد تک، میڈیکل ایگزامینیشن کی حد تک۔ عدالت نے مقدمہ اپنے پاس پینڈنگ رکھا صرف کہ جو سزاؤں کے خلاف، ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے، چلیں اس کو ہم پینڈنگ رکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جب اپیل آئے گی تو پھر یہ مقدمہ بھی جو سینڈ آئے غیر معینہ مدت کے لیے ہم نے ملتوی کیا ہے، اس کو بھی ہم ٹیک اپ کر لیں گے ساتھ میں ہی۔ یعنی عدالت کے سامنے اب صرف قانونی مقدمہ رہ گیا کہ جو جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ ہے وہ درست تھا نہیں تھا، اور پھر اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کو ضمانت ہوئی اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کیا وہ فیصلہ درست تھا نہیں تھا، اس پہ پھر سپریم کورٹ نے جو ہے اپنا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کرنا تھا، اور یہ مقدمہ یہاں پہ غیر معینہ مدت تک ملتوی رہنا تھا۔ اب اس کے بعد انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو کرتے وہاں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دائر کرتے کہ جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کو سماعت کے لیے لگایا جائے۔ اب وہاں پہ ارلی ہیئرنگ کی اپیلیں نہیں دائر کی، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن نہیں دائر کی۔ 3 دن اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے رہے، رجسٹرار کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرتے رہے۔ کیوں بھائی وہاں پہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن کیوں نہیں فائل کرتے؟ کیا جو سپریم کورٹ نے آپ کو ایک ریلیف دیا ہے، احکامات دیے ہیں، لیونگ کنڈیشن خان صاحب کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے تحریک انصاف کی قیادت کا، اپوزیشن کے اتحاد کا سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرنا، کیا یہ سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس یحییٰ عزیز صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے؟ کیا یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور سیاسی ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کل جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے گئے ہیں لطیف کھوسہ صاحب، اس پہ کیا ٹائٹل لکھا گیا ہے؟ اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ۔ اب بچے کو پتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہوا کرتی تھی 26ویں ترمیم میں، اسے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آئینی معاملات کا جو اختیار ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہے، تو پھر یہ اوریجنل جورسڈکشن سپریم کورٹ کی لطیف کھوسہ صاحب نے کل کیسے اس کو انووک کرنے کی اٹیمپٹ کی؟ اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسا کہ ہم نے کل کے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اوریجنل جورسڈکشن سپریم کورٹ کی ہے ہی نہیں۔ ہر عدالت اپنے دائرہ اختیار جو اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں اس کے مطابق کیس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ سو موٹو کا اختیار بھی ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں جب ڈیفامیشن کے کیسز، سائفر کے کیسز، اور ایک مقدمہ جب ہاشم کاکڑ صاحب کی عدالت میں لگا تھا، وہیں پہ ہاشم کاکڑ صاحب نے، صلاح الدین پنور صاحب نے یہی بات کی تھی جب کھوسہ صاحب وہاں پہ ٹھہر کے کہہ رہے تھے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرا دیں، فیملی کی ملاقات کرا دیں، انہیں الشفا ہاسپٹل میں منتقل کرا دیں۔ دونوں جج صاحبان نے وہاں کمرہ عدالت میں کہا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ اختیار سوموٹو کا آپ نے ہم نے واپس لے لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے مقدمہ ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے کوئی ریٹن اپلیکیشن نہیں، ہمیں کیسے آرڈر کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں منتقلی کا یا ملاقات کا؟ ہمارے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مقدمہ کل درخواست لطیف کھوسہ صاحب نے دی ہے، اس پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی بری خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئے، عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے کوئی بری خبر آئندہ چند گھنٹوں میں یا آئندہ آنے والے دنوں میں سننے کو ملی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاج کیوں کیے جا رہے ہیں۔ مجھے کہیں سے وائبز ہیں، اب وہ فیصلہ کب تک آتا ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ کب تک ہوتی ہے، اس کے لیے میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی انتظار کریں۔ لیکن ناظرین ایک اور چیز جو چل رہی تھی کہ فائر وال جو ہے وہ حکومت نے بند کر دی ہے، 5G کی اسپیکٹرم کی جو نیلامی کرنے جا رہی ہے، تو فائر وال کا کہا گیا کہ وہ کام نہیں بن سکا جس کام کے لیے اس فائر وال کو لایا گیا تھا۔ آج پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں یہی سوال ہوا چیئرمین پی ٹی اے سے، کیا فائر وال کو بند کر دیا گیا ہے؟ تو چیئرمین پی ٹی اے نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے روبرو یہ بتایا کہ بالکل جو فائر وال ہے وہ فعال ہے، متحرک ہے، سسٹم چل رہا ہے،
اور کوئی ڈیلے کا شکار نہیں ہے. فائر وال کو 4 سے 5 مرتبہ جو ہے وہ اپڈیٹ بھی کیا گیا ہے. اور یہ جو فائر وال ہے دراصل چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ فائر وال نہیں بلکہ پی ٹی اے کا ویب مینجمنٹ سسٹم ہے, جس کو انسٹال کرنے کے بعد جو گرے ٹریفک میں کمی آئی ہے. تو وہ جو پھر خبر پچھلے دنوں چلی تھی کہ وہ فائر وال جو ہے بند کر دی گئی ہے, فائر وال ابھی بھی چل رہی ہے. آج چیئرمین پی ٹی اے کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں دیے گئے بیان کے مطابق نہ صرف چل رہی ہے بلکہ مکمل طور پہ متحرک اور فعال بھی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. پاکستان زندہ باد.